अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। सबसे पहले आप सबका लुग़तुल अरबिय्या लिल बनात दौरा कुरान DQ 2022 आप सबका खैर मक़दम किया जाता है। आप सबको मरहबा खुशामदीद कहते हैं। जो लोग तो पहले से दौरा कुरान में शामिल होते रहे हैं उन्हें तो पता है, और जो न्यू हैं उन सब के लिए भी कि हम लोग दौरा कुरान को हर साल एक ख़ास थीम पर लेते हैं। इस वक्त हमने इस साल के दौरा कुरान के लिए जो टॉपिक चूज़ किया है उसका नाम है तक़वा। तक़वा का मरकज़ दिल है। दिल इंसानी ख़ाहिशात का मरकज़ और महवर है। सैयदना नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, सही बुखारी की ये रवायत है, जिल्द नंबर अव्वल और हदीस नंबर 51, किताबुल ईमान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाल जाहिर है और हराम भी जाहिर है, और दोनों के दरमियान में शुबा की चीजें हैं कि जिनको बहुत से लोग नहीं जानते। बस जो शख्स शुबा वाली चीजों से बचे उसने अपने दीन और अपनी आबरू को बचा लिया, और जो शख्स शुबहात वाली चीजों में मुब्तला हो जाए उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि जानवर शाही चिरागां के करीब चल रहा हो, जिसके बारे में ये अंदेशा हो कि एक दिन इसके अंदर दाखिल हो जाएगा। लोगों, आगाह हो जाओ कि हर बादशाह की एक चरागाह है। आगाह हो जाओ कि अल्लाह की चरागाह उसकी ज़मीन में उसकी हराम की हुई चीजें हैं। खबरदार हो जाओ कि बदन में एक टुकड़ा गोश्त का है, जब वो संवर जाता है तो तमाम बदन संवर जाता है, जब वो खराब हो जाता है तो तमाम बदन खराब हो जाता है। फरमाया, सुनो, वो टुकड़ा दिल है। आफमन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लामी फहुवा अला नूरिम मिर रब्बिही फवैलुल लिल क़ासियति क़ुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह उलाइका फ़ी दलालिम मुबीन। भला अल्लाह ने जिस शख्स का सीना इस्लाम के लिए खोल दिया हो तो वो अपने रब की तरफ से नूर पर फायज हो जाता है। इसके बरअक्स बस उन लोगों के लिए हलाकत है जिनके दिल अल्लाह के जिक्र के फैज से महरूम होकर सख्त हो गए। यही लोग खुली गुमराही में हैं। तो दिल की इस्लाह बहुत ज्यादा जरूरी है। दुरुस्तगी क़ल्ब की बेहद अहमियत है। मुस्नद अहमद में इमाम अहमद बिन हम्बल राहिमहुल्लाह ने हदीस बयान की है जिसका नंबर है 13071। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे का ईमान उस वक़्त तक दुरुस्त नहीं होता जब तक उसका दिल दुरुस्त ना हो, और दिल उस वक़्त तक दुरुस्त नहीं होता जब तक उसकी ज़बान दुरुस्त ना हो जाए, और कोई भी शख्स उस वक़्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जब तक उसका पड़ोसी उसकी अजियत से महफूज ना हो जाए, यानी उसकी जात पड़ोसी के लिए बायसे अमन ना हो जाए। मोमिन जब गुनाह करता है तो उसके दिल में एक स्याह दब्बा पड़ जाता है। फिर अगर तौबा करे और वो आइंदा के लिए उससे बाज आए और इस्तग़फ़ार करे तो उसका दिल चमक कर साफ हो जाता है। ये दब्बा दाग दूर हो जाता है, और अगर और ज्यादा गुनाह करे तो ये दब्बा बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि सारा दिल काला स्याह हो जाता है। दिल बज़ाहिर तो गोश्त का एक छोटा सा टुकड़ा है, मगर है बड़ी अजीबो गरीब शय। इस छोटे से टुकड़े की मिसाल हम समंदर से देंगे जो बज़ाहिर तो बड़ा पुरसकून और हमवार होता है, लेकिन अपनी बेकरां वस्तों लामहदूद गहराइयों को वो ही जानता है।
یہ بھی سمندر ہی کو پتا ہے کہ اس میں کتنے اقسام کے حیوانات اور کیسے کیسے عجیب نباتات ہیں، جنہوں نے سمندری حیات کے ماہرین کو ورثہ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ یہی مثال ہے دل کی بھی۔ جس نے بھی صحیح معنوں میں دل پر غور کر لیا، وہ جان لے گا کہ دل کی حالت بھی انسان کو حیرت کے سمندر میں ڈبو دیتی ہے، کہ دل میں کیسے کیسے خیالات، کیسے کیسے تغیرات، حالات قیام پذیر ہیں۔ لوگ اس دل کی وجہ سے ہی اخلاق اور صفات میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہ سب کچھ اس چھوٹے سے دل کی وجہ سے ہے۔ تو یہ دورہ قرآن 2022 ہم پڑھیں گے تقویٰ اور اس کا مرکز دل، یعنی اس دورہ قرآن میں پورے قرآن کے اندر سے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دلوں کی اقسام پڑھیں گے، اس کی صفائی، ان کی کیفیت کو پڑھیں گے۔ ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے، کس طرح دل جو ہیں وہ آلودہ ہوتے ہیں۔ جب دل صاف ہوتے ہیں تو دلوں کے اندر تقویٰ آتا ہے، تو تقویٰ حاصل کرنے کے لیے دلوں کی صفائی بے حد ضروری ہے۔ رمضان آنے والا ہے، اپنے دلوں کی صفائی کیجیے۔ عمر بن قیس رضی اللہ عنہ جب شعبان کے مہینے میں داخل ہوتے تو اپنی تجارت کو بند کرتے اور قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے رمضان سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کر لی۔ تو آئیے اس دعا کے ساتھ دلوں کی اقسام بھی پڑھیں گے، دلوں کی صفائی کو بھی دیکھیں گے کہ کس طریقے سے دل آلودہ ہوتے ہیں اور کس طریقے سے ہم دلوں کو صاف کر سکتے ہیں۔ تو اس دعا کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ یہ جو دعا ہے ہدایت، مدد، تقویٰ اور اس کے علاوہ بہت ساری بلائیاں حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ربی اعنی ولا تعن علی، اے میرے رب میری مدد کر، میرے خلاف کسی کی مدد نہ کر۔ وانصرنی ولا تنصر علی، اے اللہ تو میری تائید اور نصرت فرما اور میرے خلاف کسی کی تائید اور نصرت نہ فرمانا۔ وامکر لی ولا تمکر علی، اور میرے لیے تدبیر فرما اور میرے خلاف کسی کے لیے تدبیر نہ فرمانا۔ واہدنی یسر الہدی لی، اور اے اللہ تو مجھے ہدایت بخش اور ہدایت کو میرے لیے آسان فرما۔ وانصرنی علی من بغی علی، اور اے اللہ میری مدد فرما اس شخص کے مقابل میں جو میرے خلاف بغاوت اور سرکشی کرے۔ ربی جعلنی لک شکارا، اے میرے رب تو مجھے اپنا بہت زیادہ شکر گزار بندہ بنا لے۔ لکا ذکارا، اپنا بہت زیادہ ذکر کرنے والا بنا لے۔ لکا رہابا، اپنے سے بہت زیادہ ڈرنے والا بنا دے۔ لکا مطوعن، اور مجھے بہت زیادہ اطاعت کرنے والا بنا دے۔ لکا مخبتا، اور مجھے اپنے سامنے عاجزی کرنے والا بنا دے۔ الیکا اواہ منیبا، اور اپنے سے درد بیان کرنے اور اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا دے۔ ربی تقبل توبتی واغسل حوبتی، اے میرے رب میری دعا قبول فرما۔ واغسل حوبتی، اور میرے گناہ دھو دے۔ وعاجب دعوتی، اور میری دعا قبول فرما۔ وثبت حجتی، اور میری حجت کو ٹھوس اور ثابت بنا دے۔ وسدد لسانی، اور میری زبان کو ٹھیک بات کہنے والی بنا دے۔ واہدی قلبی، اور میرے دل کو ہدایت فرما۔ واسلل سخیمۃ، اور کھوٹ، کینہ، حسد نکال دے۔ صدری، میرے سینے کا۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہوئے کہتے، اے میرے رب میری مدد فرما، یعنی مجھے اپنا ذکر اور شکر اور اچھی طرح اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما، اور میرے خلاف کسی کی مدد نہ فرما، یعنی میرے اوپر اس کو غالب نہ کر جو مجھے تیری بندگی سے روک دے، خواہ وہ انسانی شیطانوں میں سے ہوں یا جن شیطانوں میں سے۔
میری تائید کر، میرے خلاف کسی کی تائید نہ کر، یعنی کافروں کے خلاف میری مدد فرما اور انہیں میرے اوپر غلبہ نصیب نہ فرمانا، یا میرے نفس کے خلاف میری مدد فرما کیونکہ یہ سب سے بڑا دشمن ہے، اور میرے خلاف ہر برائی کا حکم دینے والے نفس کی مدد نہ کرنا کہ میں ہدایت چھوڑ کر خواہشات نفس کی پیروی کروں۔ میرے حق میں تدبیر فرما، میرے خلاف تدبیر نہ کر، یعنی میرے مکر کرنے والے دشمنوں کے خلاف مکر کر اور ان کے خلاف ایسا مکر کر کہ انہیں اس کا احساس تک نہ ہو، اور میرے ساتھ ایسا نہ کرنا۔ یعنی مکر اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ ہے، لیکن متعلق طور پر اس صفت سے اللہ تعالیٰ کو متصف نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس صفت سے اس وقت متصف کیا جاتا ہے جب یہ مدح کے طور پر ہو۔ مثلا اللہ تعالیٰ کافروں کے خلاف مکر کرتا ہے اور ان لوگوں کے خلاف مکر کرتا ہے جو مسلمانوں اور ان جیسے لوگوں سے مکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے صفت مکر کی نفی جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے لیے ثابت کیا ہے، اس لیے ہم بھی اسے اس کے لیے اسی طرح ثابت کریں گے جیسا کہ اس کی شان کے مطابق ہے۔ میرے حق میں تدبیر فرما، میرے خلاف تدبیر نہ کر، یعنی نیکیوں کی طرف میری رہنمائی فرما اور میرے لیے ہدایت کی پیروی یا اس کی طرف رہنمائی کرنے والے راستوں کو آسان بنا دے، تاکہ اطاعت کو میں بوجھ نہ سمجھوں اور نہ عبادت سے اعراض کروں، اور جو میرے خلاف بغاوت کرے اس کے مقابلے میں میری مدد فرما، یعنی اس کے خلاف میری مدد فرما جو مجھ پر ظلم و زیادتی کرے۔ اے اللہ مجھے اپنا شکر گزار بنا، یعنی نعمتوں پر اپنا ذکر کرنے والا، یعنی تمام اوقات میں ذکر کرنے والا بنا، ڈرنے والا بنا، یعنی خوشحالی اور تنگی میں ڈرنے والا، اپنا اطاعت گزار یعنی بہت زیادہ اطاعت گزار اور فرما بردار بنا، اپنی طرف عاجزی کرنے والا یعنی خشوع و خضوع کرنے والا بنا، اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا، یعنی اپنی طرف توبہ کے ذریعے رجوع کرنے والا بنا۔ معصیت سے رجوع کر کے اطاعت کی طرف لوٹنے کا نام ہے توبہ۔ اے میرے رب میری توبہ قبول کر، یعنی جملہ آداب و شرائط کے ساتھ اس توبہ کو صحیح بنا دے کہ وہ قبول ہونے سے نہ رہ جائے۔ میرا گناہ دھو دے، یعنی میرے گناہوں کو مٹا دے اور میری دعا قبول فرما، یعنی میری فریاد سن لے اور میری دلیل کو مضبوط کر دے، یعنی دنیا میں اپنے دشمنوں پر یا میرے قول اور میری تصدیق کو دنیا میں، اور منکر نکیر یعنی دو فرشتوں کو جواب دیتے وقت مضبوط بنا۔ میرے دل کو سیدھی راہ دکھا، میری زبان کو درست کر دے، یعنی میری زبان کو ٹھیک اور درست کر دے تاکہ یہ سچ اور حق کے سوا کچھ نہ بولے، اور میرے دل سے میل کچیل نکال دے، یعنی میرے دل سے کینہ، حسد، غیبت، ہر قسم کی برائی میرے دل سے نکال دے جو برے اخلاق میں سے ہے اور سینے سے پیدا ہو کر دل میں بسیرا کر لیتے ہیں۔ جب دلوں کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کا خوف ہوتا ہے، تب دلوں کی سختی ختم ہوتی ہے، دلوں کی سرزمین نرم ہوتی ہے۔ تو جب دلوں کی سرزمین نرم ہوتی ہے تب اس پر محبت کے بیج بوئے جاتے ہیں، تب یہاں سے محبت کے تناور درخت پیدا ہوتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر دل سخت ہونے سے بچاتا ہے۔ لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرة الکلام بغیر ذکر اللہ قسوة للقلب وإن أبعد الناس من اللہ القلب القاسی۔ ذکر الہی کے سوا زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ ذکر الہی کے سوا زیادہ باتیں کرنا دل کو سخت بنا دیتا ہے، اور لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دور سخت دل والا ہوتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سخت دل والا نہ بچائے۔ دل کو عربک میں قلب کہتے ہیں۔ قلب انسانی جسم کا اہم اور کلیدی عضو ہے، جو جسم انسانی کی طرح فکر اور عمل میں بھی بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث کی نظر میں قلب کی درستگی پر انسانی عمل کی درستگی کا انحصار ہے۔
قرآن و حدیث میں انسانی دل کو ذہانت کا اور جذبات اور احساسات رکھنے کا عضو قرار دیا ہے، جذبات اور احساسات کا مرکز قرار دیا ہے۔ اس دور میں سائنس نے ابھی اتنی ترقی نہیں تھی کی، اس لیے 19ویں صدی تک یہی سمجھا جاتا رہا کہ انسانی دل کی حیثیت صرف پمپ جیسی ہے جو پورے جسم میں خون پمپ کرتا ہے۔ تاہم دیکھیے 20ویں صدی کے وسط میں سائنس نے پہلی مرتبہ یہ حیرت انگیز دریافت کی کہ انسانی دل میں بھی انسانی دماغ کی طرح ذہانت کے خلیے پائے جاتے ہیں۔ حقیقت قلب کے تعلق سے کسی بھی تحقیق سے پہلے حقیقت قرآن، اسلوب قرآن اور قرآن کے طرز سخن پر غور و فکر اور تدبر کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے تعلق سے اس حقیقت سے کسی کو بھی انکار نہیں کہ یہ ایک کتاب ہدایت ہے، انسانی زندگی کا منشور ہے، دستور ہے۔ خود اللہ جل شانہ نے اس کتاب کا تعارف اس طرح سے فرمایا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بے مثال کتاب ہدایت ہے جس میں کسی بھی طرح کے شک یا شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس میں پایا جانے والا ہر مضمون، ہر لفظ، ہر حرف کسی بھی قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ یہ عربی زبان میں نازل کی گئی ایسی کتاب ہدایت ہے جو اپنے نزول کا مقصد کما حقہ پورا کرتے ہوئے بھی اس زمانے کے عربی ادب پر پورا عبور رکھنے والوں، عربی زبان میں فصاحت و بلاغت کی بلندیوں کو چھونے والوں کے لیے ایک کھلا چیلنج بنی ہوئی تھی۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ سورۃ البقرہ۔ اور اگر تم کو اس کتاب کی نسبت جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے کسی قسم کا شک ہو تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے سارے مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور تم کبھی بھی یہ نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں جو کہ کافروں کے لیے تیار رکھی گئی ہے۔ تو اس آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کسی بھی ادب کی زبان میں، کسی بھی ادبی شاہکار میں اتنی طاقت، اتنی صلاحیت اور اتنا اثر ہرگز نہیں ہو سکتا جتنا کہ قرآن مجید کے معجزانہ اسلوب میں پایا جاتا ہے۔ اس کتاب کا ایک اور حیرت انگیز پہلو سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 82 میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور ہم قرآن حکیم میں ایسی چیز نازل کرتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے حق میں تو شفا اور رحمت ہے اور ظالموں کے لیے نقصان میں اضافے کا باعث ہے۔ تو کسی بھی ادب کی زبان، حتیٰ کہ عرب کے ادب کی زبان میں بھی ایسی کرشمہ سازی بالکل بھی ممکن نہیں کہ ایک وقت میں وہ مومنین کے حق میں شفا اور رحمت بھی ہو اور ظالمین کے لیے مزید نقصان کا باعث بھی ہو۔ یہ وہ لاجواب کتاب ہے جس میں ہر پہلو، ہر انداز، ہر رخ سے انسان کی ہدایت کے لیے اور مومنوں کے روحانی، جسمانی، معاشی، معاشرتی اور دوسرے مفادات کے لیے جن جن وسائل کی ضرورت پڑ سکتی تھی سب کو بروئے کار لایا گیا ہے۔ اس میں حسب ضرورت ادب کی بلندیوں سے بھی کام لیا گیا ہے، عبرت اور ایمان و یقین کو پختہ کرنے کے لیے گزری ہوئی قوموں اور انبیاء اور رسل کے واقعات کے مختلف پہلو اس انداز سے دہرائے گئے ہیں کہ دل کی گہرائیوں میں اتر جاتے ہیں، اور نہایت ہی مؤثر انداز میں اور انتہائی مناسب موقع پر جنت کی اللہ تعالیٰ نے ایسی تصویر کشی کی ہے کہ ایک مومن کا دل اس کو پانے کے لیے مچل اٹھے، بے قرار ہو جائے۔ جہنم کی تصویر کشی بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی مناسب موقع پر اس طریقے سے کی کہ ایک مومن کا دل اس سے بچنے کی ہر ممکن تدبیر کرے،
ہر ممکن تدبیر کرنے کی چاہ میں لگ جائے. کبھی کبھی کسی غیر مسلم کا دل بھی پگھل جائے. واعظ و نصیحت کا انداز ایسا کہ جب دلوں پر اپنی چھاپ چھوڑ جائے. اسی شاندار کتاب میں، اسی لاسانی کتاب میں اللہ عز و جل نے اپنی وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اور بلا شرکت غیر شہنشاہیت کو اجاگر کرنے اور منوانے کے لیے اپنی قدرت کے بے شمار جلوے سائنسی کی شکل میں دکھائے ہیں. اور زبان سائنسی کی استعمال فرمائی ہے، بلکہ وحی کی ابتدا ہی سائنس کی زبان میں کی گئی. کس سے کی گئی؟ اقرا، پڑھیے، بسم ربک الذی، اپنے رب کے نام کے ساتھ. کس رب کے نام کے ساتھ؟ الذی خلق، جس نے پیدا کیا، جس نے تخلیق فرمائی. کس کی تخلیق؟ خلق الانسان، انسان کی تخلیق. کس سے تخلیق فرمائی؟ من علق، جمے ہوئے خون سے، خون کی بوٹی یا خون کے لوتھڑے سے. پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق فرمائی، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے یا بوٹی سے پیدا کیا. سورت علق. اللہ تعالیٰ نے سارے سائنٹیفک امور کو اپنی نشانیاں فرمایا ہے، اور ان نشانیوں پر غور و فکر کرنے، تدبر کرنے والوں کو اولو الالباب یعنی عقل مند قرار دیا ہے. تو جو ان نشانیوں پر غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، وہ کم عقل ہیں، جاہل ہیں. وہ بلا شبہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے باری باری آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. ان کے لیے جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے تعلق سے غور و فکر کرتے رہتے ہیں. پھر وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، یہ سب کچھ آپ نے فضول یا بے مقصد نہیں بنایا ہے. آپ کی ذات پاک ہے اس بات سے کہ کوئی کام عبث یا بلا کسی مقصد کے انجام دیا ہو. سورۃ آل عمران آیت نمبر 191. اسی طرح خلیفہ مامون الرشید کے دور خلافت میں بغداد میں قائم کیا گیا دار الحکمہ، ہاؤس آف وزڈم، ان آیت مبارکہ کا عملی نمونہ تھا. اس دور کے مسلمانوں نے ان آیات کو ادب کی زبان میں نہیں بلکہ سائنس کی زبان میں سمجھا تھا، اور اسی لیے دار الحکمہ میں زمین کی گردش کے تعلق سے مختلف تحقیقات ہوتی رہیں. زمین کا محور معلوم کیا گیا جو کہ ایک جانب مائل پایا گیا، اور اسی وجہ سے موسم بدلتے رہتے ہیں. زمین کا محیط معلوم کیا گیا. زمین کے ہر خطے میں طول بلد اور عرض بلد کا تعین کیا گیا، اور طول بلد اور عرض بلد کی مدد سے دنیا کے مختلف خطوں میں سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے اوقات اور نمازوں کے اوقات کا تعین کیا گیا. نمازوں کے لیے قبلہ رخ معلوم کرنے کے طریقے ایجاد کیے گئے. دارالحکمہ میں قابل ترین مسلم ہستیاں رات دن اپنے پروردگار کی کائنات کے اسرار کے بارے میں سوچتے رہتے تھے، غور و فکر کرتے رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان سلطنت کے جلوے دیکھتے رہتے تھے. اور پتہ نہیں کتنی بار ان کے دلوں سے یہ آواز نکل جاتی تھی، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ باطل یا بیکار پیدا نہیں کیا، تو اس سے پاک ہے کہ تو ان کو عبث یا بے فائدہ پیدا کرے. اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، ہم نے اس کو بارش کے ذریعے زندہ کیا اور اس سے ہم نے غلے نکالے، پس وہ ان میں سے کھاتے ہیں. اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ لگائے اور اس میں چشمے جاری کیے تاکہ لوگ باغ کے پھلوں میں سے کھائیں، اور انہیں یہ احساس ہو کہ غلے یا پھلوں کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا. تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں بجا لاتے؟ وہ ذات پاک ہے جس نے زمین سے پیدا ہونے والی ساری چیزوں کے جوڑے بنائے اور خود ان میں بھی جوڑے پیدا کیے اور ان چیزوں کے بھی جوڑے بنا دیے جن کو یہ جانتے تک نہیں. سورت یاسین. علم نباتات یعنی باٹنی، اور پھر سورت یاسین ہی کی آیت ہے علم فلکیات کے بارے میں. اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے کہ ہم اس رات پر سے دن کو اتار لیتے ہیں یا چھپا دیتے ہیں تو یکا یک لوگ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں
اور سورج اپنے مستقل کی جانب رواں دواں ہے، وہ زبردست اور علم والی ہستی کا اندازہ یا پلاننگ ہے، اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کی، یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی ٹہنی جیسا رہ جاتا ہے۔ سورج کی مجال نہیں کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور وہ سب اپنے اپنے فلک میں تیر رہے ہیں۔ اسی طرح سورۃ نور کے اندر علم موسمیات کے بارے میں ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ بادلوں کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خون میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے ان سے نقصان پہنچاتا ہے، اور جسے چاہے ان کے نقصان سے بچا لیتا ہے۔ پھر سورۃ المؤمنین کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے بنایا، اور پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنایا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر کھڑا کیا، پس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، بہترین تخلیق کرنے والا۔ پھر اسی طرح سورۃ نبا کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنا دیا، اور پہاڑوں کو میخیں، اور ہم نے آسمان میں ایک روشن چراغ یعنی سورج بنایا، اور اس کے ذریعے سے ہم نے پانی سے لدے بادلوں سے کثرت سے پانی برسایا، تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گنجان باغ اگائیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ نازعات کے اندر فرمایا ہے سائنسی علوم کے بارے میں، کیا تمہاری تخلیق اللہ کے لیے زیادہ مشکل یا سخت ہے، یا کہ آسمان کی تخلیق؟ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی سقف کو بلند کیا، اس کو ہر لحاظ سے درست فرمایا، اور اس کو رات کو تاریک بنایا اور دن کی روشنی کو ظاہر فرمایا، اور اس کے بعد زمین کو بچھایا یا ہموار کیا، اس میں سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑوں کو زمین پر قائم کر دیا، تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے۔ پھر اسی طرح سورۃ الرحمن کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورج اور چاند ان کی گردش، یعنی سورج اور چاند کی گردش کو محسوب کر دیا گیا۔ دو دریا یا دو سمندر بظاہر باہم ملے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے درمیان ایک حجاب ہوتا ہے، مرج البحرین یلتقیان، کہ وہ دونوں آپس میں مل نہیں پاتے۔ بے شک جنہوں نے ہماری آیات کی تکفیر کی، ہم ان کو عنقریب ایک سخت آگ میں جھونک دیں گے۔ یہ سورۃ نساء کے اندر میڈیکل سائنس کے بارے میں ہے۔ جب ان کی کھالیں ایک دفعہ جل چکیں گی تو ہم فوراً ان کی جگہ دوسری کھالیں پیدا کر دیں گے، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے ہی رہیں۔ اسی طرح جلد کے ایک ماہر نے اپنی ریسرچ کے بعد پتہ چلایا کہ جلد جل جاتی ہے تو اس کے نیچے سے جو حصہ ظاہر ہوتا ہے وہ بے حس ہوتا ہے۔ جب اس کو بتایا گیا کہ جس بات کو اس نے برسوں کی ریسرچ کے بعد پتہ چلایا ہے، اس کا ذکر قرآن مجید میں پہلے ہی سے موجود ہے، تو اسے اسی وقت اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ عنقریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے اندر بھی، حتیٰ کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ قرآن حق ہے۔ سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 53۔ پھر اسی طرح سورۃ نور کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا پھر جیسے بڑے گہرے سمندر میں اندرونی اندھیرے جن کو ایک بڑی موج نے ڈھانک لیا ہو، اس موج کے اوپر ایک اور موج، اور اس کے اوپر بادل، اندھیروں پر اندھیرے۔ خیال رہے کہ قرآن نے حکیم سائنس کی زبان میں نہیں بلکہ ادب کی زبان میں کلام کرتا ہے، ذہن میں ایک سوالیہ نشان بنا دیتا ہے۔ سائنس پر مبنی اتنی ساری آیات کے باوجود مشہور علماء کرام جو ہے نا، وہ حقیقت قلب کو ادب کی دنیا میں تلاش کرتے ہیں۔ جیسے یہاں قلوب سے مراد عقول ہیں، اہل عرب قلب کا اطلاق جسم انسانی میں پائے جانے والے صنوبری شکل کے عضو پر بھی کرتے تھے، اور ادراک اور عقل پر بھی کرتے تھے۔ لفظ قلب کا استعمال اگرچہ قرآن کریم میں 130 مقامات پر ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے 132 مرتبہ قلب
قلبین یا قلوب کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال فرمائے ہیں۔ قلوب پر مہر، ختم اللہ علی قلوبہم، سورۃ بقرہ، اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے قلوب پر مہر لگا دی ہے۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، سورۃ اعراف۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر، کافروں کے قلوب پر مہر لگا دیتا ہے۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، سورۃ توبہ۔ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی، اس لیے وہ سمجھ نہیں پاتے۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، سورۃ توبہ۔ اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، اس لیے وہ نہیں جانتے۔ تو اس طرح یہ جو آیت مبارکہ ہیں کفار، مشرکین اور منافقوں کے بارے میں ہے۔ یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ دماغ کا خلل یا عطل فوری طور پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس خلل کی مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں، جیسے نیند کی حالت میں دماغ کا ایک خاص حصہ معطل یا غیر کارکرد ہو جانا، جس کے نتیجے میں ہاتھ، پیر، آنکھیں آرام کرنے لگتے ہیں۔ بے ہوشی کی حالت میں چاہے کوئی خود بے ہوش ہو جائے یا کوئی اور، جیسے کہ ڈاکٹر وغیرہ کسی کو بے ہوش کریں، دماغ کے ایک مخصوص حصے کو معطل کر دیا جاتا ہے۔ اور تیسری حالت میں دماغ کے مخصوص حصے اس طرح متاثر ہو جاتے ہیں کہ لوگ دماغی یعنی عدم توازن کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہونے لگتی ہے۔ اور جب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بری طرح متاثر ہو جاتی ہے تو ان کو مجنون یا پاگل کہا جاتا ہے۔ فالج اور دوسری دماغی بیماریاں، نشہ، دوائیوں کا ری ایکشن۔ تو اگر ہم ان آیات میں قلوب سے مراد دماغ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مہر لگ جانے کی صورت میں ان کے دماغ کا کوئی نہ کوئی حصہ معطل ہو جانا چاہیے تھا، جبکہ وہ سب مکمل نارمل حالت میں نظر آتے تھے، بلکہ ذہنی طور پر بے حد تیز ترار۔ تو آج کے دور میں بھی انتہائی اعلیٰ ذہنی سطح یا جن کا آئی کیو لیول ہوتا ہے نا، وہ سائنسدان، مختلف آلات، مشینری وغیرہ، ان کے موجد اعلیٰ درجے کے ڈاکٹر، سرجن، نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے ماہرین، اونچے درجے کے انجینئر، ان میں تو بعض مٹی کی بنی ہوئی مورتیوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، بعض حضرت مسیح، حضرت مریم کو 3 میں سے 3 کا عقیدہ رکھتے ہوئے ان کو رب مانتے ہیں، یعنی مسلسل گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں، اور بعض تو اللہ کو مانتے ہی نہیں۔ تو ان کی ذہنی کیفیت پر کسی بھی طرح کی انگلی نہیں اٹھائی۔ اور فزیالوجی کے جو ماہرین ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ دماغ میں ایسا کوئی حصہ نہیں ہے جو کہ دین کے لیے مخصوص ہو اور مہر کے لگنے کی وجہ سے وہ متاثر ہو جاتا ہو اور صرف دین اسلام کی باتیں قبول نہ کرتا ہو، جبکہ وہ اپنے اپنائے ہوئے دین کو ہی بہتر سمجھتا ہو۔ اسی لیے ان آیت مبارکہ کی روشنی میں قلوب سے دماغ یا عقول ہرگز مراد نہیں لیے جا سکتے۔ اس بات کی تائید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے بھی ہوتی ہے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ میلے میں جانے سے معذرت کر لی اور ان کے جاتے ہی سارے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے سوائے بڑے بت کے۔ جب قوم کو پتا چلا تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ یہ تمہارے بڑے بت کی حرکت ہے، اور تم اسی سے کیوں نہیں پوچھ لیتے اگر وہ بات کر سکتا ہو؟ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اپنے ذہنوں کو ٹٹولا تو پتا چلا کہ وہ خود غلطی پر تھے، اور مارے شرمندگی کے ان کے ساتھ جھک گئے، لیکن ان کے دلوں سے آواز نکلی کہ اس کو آگ میں جلا ڈالو اور بدلہ لے کر اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ تو کفار مشرکین کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دریافت کریں کہ وہ کون ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے اس کے بعد کہ زمین مردہ یا خشک پڑی تھی اس کو زندہ یا تر و تازہ کر دیا، تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے الحمدللہ، بلکہ ان میں اکثر عقل نہیں رکھتے۔ اسی طرح سورۃ لقمان کے اندر ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دریافت کریں کہ آسمان اور زمین کی تخلیق کس نے کی ہے، تو وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ تو آپ فرما دیجئے کہ الحمدللہ، ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ تو ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کفار مشرکین اللہ تعالیٰ کی ہر قدرت کو مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے۔ بارش برسانے کی قدرت ہو یا نباتات وغیرہ کے پیدا کرنے اور اگانے کی قدرت یا آسمان و زمین کی تخلیق کی قدرت، سب کو اللہ تعالیٰ کی جانب ہی منسوب کرتے تھے۔ یہ ان کی عقل سلیم کے ہونے اور ان کے علم و معرفت کی نشانی تھی،
لیکن جب لا الہ الا اللہ کی بات آتی تو ان کی عقل سلیم بھی جواب دے دیتی اور ان کے علم و معرفت کی شمع بھی بجھ جاتی. اور یہ اس لیے ہوتا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی. ان کے قلوب یا ان کے دلوں پر، عقلوں پر نہیں، یعنی ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، ان کی عقلوں پر نہیں. اسی طرح ابو سفیان کی بیوی اسلام سے دشمنی میں آگے آگے رہا کرتی تھی. فتح مکہ کے موقع پر جب اس کے دل پر لگی مہر ٹوٹی اور اس نے اسلام کو گلے لگا لیا تو اپنے گھر میں رکھے بتوں کو توڑتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی کہ ہم تمہارے تعلق سے بڑی ہی غفلت میں تھے، اور یہ غفلت دماغ کی نہیں بلکہ دل کی غفلت تھی. پھر اس کے بعد دلوں کا پتھر ہو جانا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. سورۃ بقرہ. پھر اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، پس وہ پتھر جیسے ہو گئے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت. اور ان میں بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، اور بعض ان میں سے شق ہو جاتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے، اور ان میں سے بعض اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. تو صرف ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ہم نے ان کے قلوب کو سخت کر دیا. اگر ہم ان دونوں آیتوں میں قلوب سے مراد دماغ لیتے ہیں تو دماغوں کے پتھر کی طرح سخت ہو جانے پر سوچنے سمجھنے کی تو صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے. پھر تو انسان یا تو خطرناک قسم کا پاگل ہو جائے یا پھر وہ کوما میں چلا جائے. جبکہ جن کے تعلق سے یہ بات کہی گئی ہے وہ ذہنی اعتبار سے نہایت ہی چلاک اور چاقو چبند تھے. اسی لیے یہاں قلوب سے مراد قلوب ہی ہیں، یعنی دماغ نہیں ہے، دل ہی ہے. دلوں میں بیماریاں، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. سورۃ بقرہ. اللہ نے ان کے دلوں میں بیماری پیدا کر دی ہے اور اللہ نے اس مرض کو اور بڑھا دیا. ان کے دلوں میں مرض ہے، بس اللہ تعالیٰ نے اس مرض کو اور بڑھا دیا. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. اور جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے اس نے ان کی گندگی کے ساتھ اور بھی گندگی بڑھا دی، یعنی پہلی گندگی کے ساتھ اور بھی گندگی بڑھا دی، اور وہ حالت کفر ہی میں مر گئے. تو یہ جو آیتیں ہیں نا، یہ منافقین کے تعلق سے ہیں، جن کے ذہن، جن کی عقلیں انتہائی تندرست حالت میں تھی. کیا پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی عقلیں کسی مرض کا شکار تھی؟ نہیں نا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقین کے قلوب، ان کے دل مرض میں مبتلا تھے، تو پھر اس سے مراد دل ہی ہے. تو اس DQ 2022 میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دلوں کی اقسام پڑھیں گے، ان کی کیفیات پڑھیں گے، کس قدر دل اللہ کے ذکر سے دور ہو کر سخت ہو جاتے ہیں، اور کس طریقے سے دلوں کے اندر گندگیاں اور غلاظتیں پیدا ہوتی ہیں. تو کس طریقے سے ہم دلوں کی صفائی کر سکتے ہیں تاکہ دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو. تو دلوں کی صفائی کرنا اور دلوں کے اندر تقوی پیدا کرنا ہم انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس دورہ قرآن میں پڑھیں گے. قرآن و حدیث میں دلوں کی مختلف اقسام، عقائد کا یقین، تسلیم و رضا کی کیفیت، صبر و شکر کے جذبے، اطمینان اور سکون، توکل، اخلاص اور تقوی، تزکیہ کی ابتدا اور انتہا، سبھی قلب کی اصلاح پر موقوف ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. اللہ نے کسی آدمی کے لیے اس کے سینے میں دو دل نہیں بنائے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب ہر آدمی کے سینے میں ایک ہی دل ہے تو پھر اس قلب کو قلب سلیم ہونا چاہیے، نہ کہ قلب سقیم. اس دل کو اطاعت گزار ہونا چاہیے، نہ کہ خطاوار. اس دل میں اطاعت اور فرما برداری کے جذبے کو غلبہ حاصل ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ لوگ جائزہ لیجئے گا کہ آپ کے پاس کون سا دل ہے. قلب مریض، روگ اور بیماری والا دل، منافقین یا ضعیف الایمان کے دل. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. سورۃ بقرہ. ان کے دلوں میں بیماری ہے، پھر بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری اور ان کے لیے
دردناک عذاب ہے اس بات پر کہ جھوٹ کہتے تھے۔ منافقین یا ضعیف الایمان کے دل، وَلِيَقُولُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا، سورۃ مدثر، تاکہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے اور کافر یہ کہیں کہ اللہ کی اس بیان سے کیا غرض ہے، کیا مراد ہے۔ پھر اس کے بعد ہے سخت دل۔ یہ ایسے دل ہیں جو عبرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی سخت رہتے ہیں۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون، سورۃ بقرہ۔ مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بڑے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں کوئی تو ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی اللہ کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو مطلب کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ پھر سورۃ حج کے اندر سخت دل کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، تاکہ شیطان کی آمیزش کو ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں، اور بے شک ظالم بڑی ضد میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر سورۃ زمر کے اندر ہے، فَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ بھلا جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی پر ہو، تو کیا وہ سخت دل کافر کی طرف ہو سکتا ہے؟ پس ان پر افسوس ہے جن کے دل اللہ کی یاد سے سخت ہو رہے ہیں، اور یہی لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ پھر سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 286 میں گناہ آلودہ دل کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ شہادت کو چھپاتے ہیں، حق بات کہنے سے گریز کرتے ہیں، سمجھ لو کہ ان کے دل گناہ آلود ہوتے ہیں۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور شہادت کو ہرگز نہ چھپاؤ، جو شہادت کو چھپاتا ہے اس کا دل گناہ آلود ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ آل عمران میں ٹیڑے دل، جو لوگ فتنہ اور فساد پھیلانے والے ہیں، یعنی فتنہ فساد پھیلانے والے ٹیڑے دل، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دانشمند دل، سورۃ آل عمران۔ دانش مند دل کون ہوتے ہیں؟ دل میں استقامت ہوتی ہے، ٹیڑھا پن نہیں ہوتا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب۔ پروردگار جب کہ تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دینا، ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر، تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ اعراف کے اندر ہے نہ سوچنے والے دل، غافل دل، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے، ان کے پاس دل ہیں مگر سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر سنتے نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں۔ پھر لرز اٹھنے والا دل، سورۃ انفال، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔
سچے اہل ایمان وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر ڈر جاتے ہیں، اور اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ پھر سورۃ حج کے اندر بھی ہے، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ٹھپا لگے ہوئے دل سورۃ یونس کے اندر ہے، جو حد سے گزر جائے گا اس کے دل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹھپا لگ جاتا ہے تاکہ وہ ہدایت حاصل ہی نہ کر سکے۔ ثم بعثنا من بعدہ رسلا الی قومہم فجاؤہم بالبینات فما كانوا لیؤمنوا بما کذبوا بہ من قبل کذلک نطبع علی قلوب المعتدین۔ پھر نوح کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا اسے پھر مان کر نہ دیا۔ اس طرح ہم حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ رعد کے اندر مطمئن دل کی مثال ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اور سورۃ حجر کے اندر مجرم دل، کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین لا یؤمنون بہ، مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اس طرح سلاخ کی مانند گزارتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے۔ جن کے دلوں میں اللہ کا ذکر قلب کی ٹھنڈک اور روح کی غذا بن کر اترے وہ اہل ایمان کے دل ہیں، مگر جن کے دلوں میں یہ ایک کوڑے کی طرح لگے، اسے سن کر ان کے اندر آگ بھڑک اٹھے، گویا ایک گرم سلاخ ان کے سینوں سے پار ہو گئی ہو، وہ مجرموں کے دل ہیں۔ پھر اس کے بعد 11ویں قسم غافل دل کی سورۃ کہف کے اندر ہے، انشاءاللہ ہم تفصیل وہاں پر ہی ساتھ ساتھ پڑھیں گے، ابھی صرف تھوڑا تھوڑا سا مختصر تعارف ہے۔ جو اللہ کی یاد سے غافل دل ہے اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ غافل دل، اور ایسے شخص کی باتوں کی پیروی نہ کرو جس کا دل ہماری یاد سے غافل ہے اور وہ اپنی نفسانی خواہشات پر چلتا ہے، اور اس کا یہ حال حد سے گزر گیا۔ پھر اس کے بعد قلب تقی ہے۔ قلب تقی کون سا ہے؟ قلب تقی اس دل کو کہتے ہیں جس میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ سورۃ حج، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، یہ ہے اصل معاملہ، اسے سمجھ لو، اور جو اللہ کے مقرر کردہ شعائر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ اس کے بعد ہے قلب وجل، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ سورۃ حج، وہ لوگ جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر مصیبت آئے تو صبر کرنے والے ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی یہ وہ دل ہوتے ہیں جو نیکی کے بعد بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ نے قبول کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ اس کے بعد سورۃ مومنون، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم واجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور وہ جو دیتے ہیں، جو کچھ دیں اور ان کے دل ڈر رہے ہوں، یوں کہ ان کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر سورۃ حج کے اندر اندھے دلوں کی بات کی گئی ہے۔ دل کا اندھا کس کو کہتے ہیں؟ جو عبرت حاصل نہیں کرتا۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او اذان یسمعون بها فانها لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے یا ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ پھر اس کے بعد قلب محبت بھی ہے سورۃ حج کے اندر،
یہ وہ دل ہوتا ہے جو اللہ کی محبت میں جھکا ہوا، مطمئن اور سکون والا۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں۔ یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ پھر سورۃ شعراء کے اندر قلب سلیم ہے۔ قلب سلیم وہ ہوتے ہیں جو ہر قسم کے شرک اور شکوک و شبہات سے پاک ہوتے ہیں۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ جس دن نہ کوئی مال فائدہ دے گا اور نہ بیٹے، مگر جو اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آیا۔ پھر سورۃ الکہف میں غافل دل کی بات ہے، جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اور ایسے شخص کی باتوں کی پیروی نہ کرو جس کا دل ہماری یاد سے غافل ہے اور وہ اپنی نفسانی خواہشات پر چلتا ہے، اور اس کا یہ حال حد سے گزر گیا۔ پھر بے ایمان دل ہیں سورۃ زمر کے اندر، کڑنے والے دل۔ اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرۃ واذا ذکر الذین من دونہ اذا هم یستبشرون۔ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے کے دل کڑنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکا یک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ پھر سورۃ مومن کے اندر متکبر دل ہے، 19 قسم کا یہ دل ہے، یعنی یہ دل کی جو اقسام ہیں ان میں 19ویں نمبر پر اللہ ہر متکبر اور جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار۔ اور جو لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو، یہ رویہ اللہ اور ایمان والوں کے نزدیک سخت مبغوض ہے۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر اور جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد قلب منیب ہے 20ویں نمبر پہ سورۃ قاف کے اندر۔ قلب منیب کون ہوتا ہے؟ جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے والا، اطاعت کرنے والا، توبہ کرنے والا۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو رحمان سے بغیر دیکھے ڈر گیا اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا۔ پھر اس کے بعد سورۃ الحدید کے اندر ایمان والے دل کی مثال ہے۔ جن لوگوں کے دل اللہ کے ذکر پر پگھلتے ہیں وہ اللہ والے ہیں۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے سامنے جھکیں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد قلب مہدی ہے 22 نمبر۔ یہ وہ دل ہوتا ہے جو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے۔ وَمَن يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز جاننے والا ہے۔ پھر اس کے بعد قلب الحی ہے۔ یہ وہ دل ہے جو اللہ کی نافرمان قوموں کا انجام سن کر ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کرتا ہے۔ ان فی ذلک لذکر لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ بے شک اس میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جس کے پاس فہیم دل ہو، یا وہ متوجہ ہو کر بات کی طرف کان ہی لگا دیتا ہو۔ پھر اس کے بعد سورۃ مطففین کے اندر زنگ آلود دل ہے، یعنی 25واں نمبر ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یعنی اعمال بد کی وجہ سے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے انسانوں کو حق بات بھی فسانہ ہی نظر آتی ہے، بلکہ دراصل ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 144، اس کا نمبر ہے، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، چٹائی کے تنکوں کی مثل پہ در پہ دلوں پر فتنے پیش کیے جائیں گے، جو دل ان کو قبول کر لے گا اس میں ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جائے گا، پھر وہ دل نہ نیکی کو پہچانے گا اور نہ برائی کا انکار کرے گا، بلکہ اپنی ہی خواہشات کی پیروی کرے گا۔
یہ دل ہی وہ مین پوائنٹ ہے جہاں سے تمام عبادات کے سرچشمے پھوٹتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، خبردار، انسانی جسم میں خون کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ صحیح ہو تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، جب وہ خراب ہو تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا خبردار ہو جا، وہ لوتھڑا دل ہے۔ صحیح مسلم 1599۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع ترمذی کی روایت ہے 3094، اس کا نمبر ہے، افضل ترین مال اللہ کا ذکر کرنے والی زبان اور شکر گزار دل ہے۔ تو اب کے اس دورہ قرآن میں ہم انشاءاللہ دلوں کی اقسام پڑھیں گے، ان کی کیفیت کو پڑھیں گے، اور پھر ساتھ ساتھ ہم جائزہ بھی لیں گے کہ ان میں سے ہمارے پاس کون سا دل ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی خشیت اور اخلاص سے معمور کر دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔